बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास आप लोग कैसे? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने पिछली नशिस्त में आपकी उर्दू की बुक में से दरसे अमल नज़्म, ये सादत नज़ीर की नज़्म पढ़ी थी और उसके अशार की तशरीह की थी। आज हम इसके मशक़ी सवालात करेंगे। अच्छा, 8 क्लास मश्क में है कि मदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब देने हैं। सवाल ये है कि दरसे अमल के क्या मायने हैं। शायर के मुताबिक हम ज़िंदगी के हर मरहले को किस तरह सहल बना सकते हैं और मायूसियों में उम्मीद के नगमे किस तरह छेड़े जा सकते हैं। चौथा सवाल है कि अमल के जौहर दिखाने से क्या मुराद है। और पाँचवा सवाल है कि आसमान को ज़मीन बनाने से शायर की क्या मुराद है। 8 क्लास सवालों के जवाब हम यहाँ से देंगे। सबसे पहले आपने लिखना है दरसे अमल नज़्म है और सबक का अनवान दरसे अमल और शायर का नाम सादत नज़ीर है। मशक़ी सवालात में पहला सवाल है कि मदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है कि दरसे अमल के क्या मायने हैं। जवाब है कि अपने किरदार का अमली नमूना पेश करना, किसी बात या दर्स को करके दिखाना दरसे अमल है। और सवाल नंबर 2 है कि शायर के मुताबिक हम ज़िंदगी के हर मरहले को किस तरह सहल बना सकते हैं। इसका जवाब है कि शायर के मुताबिक हम मुसलसल मेहनत, कोशिश, जिद्दोजहद और काविश करके ज़िंदगी को सहल और आसान बना सकते हैं। तीसरा सवाल है कि मायूसियों में उम्मीद के नगमे किस तरह छेड़े जा सकते हैं। इसका जवाब है कि शायर कहता है कि जब हम किसी रास्ते या राह गुज़ार पर रुके बगैर चलते रहें और सफ़र का मज़ा लेते रहेंगे तो हम किसी भी मंजिल तक पहुंचने पर मायूस होने की बजाय वो रास्ता एक उम्मीद और जज्बे लगन से तय करेंगे। तो ये ऐसा ही है जैसे मायूसियों में उम्मीद की शमा जलाना हो। सवाल नंबर 4 है कि अमल के जौहर दिखाने से क्या मुराद है। यहाँ शायर का कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ़ किताबी कीड़ा ही नहीं बनना बल्कि हमें अमली तौर पर कर दिखाना है और इसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए और यही ज़िंदगी की कामयाबी का राज है। यानी कि हमें सिर्फ़ किताब ही नहीं पढ़ते रहना चाहिए बल्कि जो किताब में लिखा है उसको अमली तौर पर करना है। यानी जिस तरह हज़ूर नबी अकरम खातुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मुबारक था, उनका उसवा हसना था कि जो वो दर्स देते थे या वो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करते थे या खाते पीते थे या जिस तरह ज़िंदगी गुजारते थे वो आप उसी का ही दर्स देते थे। ये नहीं कि उनके कौलो फ़िल में नौज़ुबिल्लाह तज़ाद नहीं था। तो हमें भी अपनी ज़िंदगियों को इसी तरह ढालना है। अच्छा, फिर सवाल नंबर 5 है कि आसमान को ज़मीन बनाने से शायर की क्या मुराद है। इसका जवाब है कि शायर की आसमान को ज़मीन बनाने से मुराद निज़ाम शमसी को मुसख्खर करना है। यानी इस तक पहुँच कर ज़माने को दिखाना, शमसी निज़ाम का अमल हासिल करना है। तो इस तरह जब हम मुख्तलिफ़ सैयारों सितारों तक रसाई हासिल कर लेंगे तो फिर हम आसमान को ज़मीन बना देंगे। तफसीली सवालों के जवाब देने। तफसीली सवालात इंसानियत की शान दिखाते चलो से शायर की क्या मुराद है। आप किस तरह इंसानियत की शान दिखा सकते हैं। जवाब है कि शायर कहता है कि जिस तरह इंसानियत की अज़मत, इसकी बड़ाई ये है कि वो अपने अमल से घटाओं की तरह हर तरफ छा जाता है। इसकी अच्छाई मिनटों सेकंडों में हर तरफ फैल जाती है। और इंसानियत की एक शान ये भी है कि वो हर कदम पर अपने निशान छोड़ता चला जाता है कि इसकी शोहरत और मशहूरी हर तरफ फैल जाती है। इसका शोहरा दुनिया के कोने कोने में फैल जाता है। इसकी वजह ये है कि वो बग़ैर रंग और नस्ल हर एक का काम बड़ी खुशी से करता है। कहने का मतलब है कि हमारा दीन, हमारा मज़हब हमें ज़ात पात का फ़र्क किए बग़ैर एक मुसलमान होने का दर्स देता है, जो कि इंसानियत की एक बुलंद तरीन खासियत है जिसकी शान बुलंद, निराली और अनोखी है। अब 8 क्लास
تفصیلی سوالوں میں سے دوسرا سوال ہے کہ پت جھڑ کی رت کیا ہوتی ہے؟ شاعر نے یہ ترکیب کیوں استعمال کی؟ شاعر نے یہ کیوں کہا کہ پت جھڑ کی رت میں پھول کھلانا کیوں کمال ہے؟ جواب ہے کہ پت جھڑ کا مطلب ہے پھلوں کے پتوں کا مرجھا کر گر جانا۔ رت کا مطلب ہے موسم، یعنی ایسا موسم جس میں پھل اور پتے مرجھا کر زرد ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ شاعر نے یہ ترکیب اس لیے استعمال کی ہے کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کا حال بھی پت جھڑ کے موسم کی طرح ہے، اور ہمیں چاہیے کہ مسلسل جد و جہد کوشش سے اس ملک کو پھولوں سے بھر دیں، اور اس خزاں اور پت جھڑ کے موسم میں ہمیں اپنی عوام یا قوم میں ایسا جوش اور ولولہ بیدار کرنا ہے کہ وہ اس ترقی پذیر ملک کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لا کھڑا کریں، دنیا کو حیران کر دیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح خزاں کے موسم میں پھول کھل جائیں تو ایک عجوبہ محسوس ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہماری قوم کا ایک فرد محنت اور کوشش سے اس کو صف اول کی قوم میں گنوا سکتا ہے۔ آمین۔ اب سوال نمبر 2 ہے، متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف ہے کہ مایوسیوں میں چھیڑ دو نغمے زندگی کے، خوابوں کے اور نسیم کے اور امید کے۔ کس کے؟ امید کے۔ اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے موڑ دو، جوڑ دو، توڑ دو اور کھول دو۔ کیا ہے؟ جوڑ دو۔ اور پھر چمکو گگن کے تاروں کی صورت، آسمان پر، ہوا میں، بادلوں پر اور زمین پر۔ تفریق رنگ و نسل مٹاتے چلے چلو، چلتے رہو، لگے رہو، بڑھے رہو، چلے چلو۔ اور پت جھڑ کی رت میں پھول کھلانا وبال ہے، محال ہے، کمال ہے اور مثال ہے، کمال ہے۔ بدلے خزاں نظیر چمن میں، خزاں سے موسم سرما سے، بہار سے اور پت جھڑ سے، بہار سے۔ اب بیٹا جی آگے پڑھنا ہے اتفاق اور اتحاد سے متعلق کوئی اور نظم انٹرنیٹ سے پڑھیں اور کام کاپی میں تحریر کریں گے، انٹرنیٹ سے تلاش کر کے۔ یہ آپ کا خود کا کرنے والا کام ہے۔ پھر آگے زبان شناسی ہے۔ ذو معنی الفاظ، ایسے الفاظ جو لکھنے اور پڑھنے میں بالکل ایک جیسے ہوں لیکن ان الفاظ کے معنی ایک سے زیادہ ہوں، یعنی جو لکھنے اور پڑھنے میں بالکل ایک جیسے ہوں لیکن معنی کے لحاظ سے وہ مختلف ہوتے ہیں، ذو معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ یعنی ایک الفاظ کے جو دو معنی ہوتے ہیں ان کو ہم ذو معنی کہلاتے ہیں۔ اشعار میں ایسے الفاظ کا استعمال صفت تجنیس کہلاتا ہے، جیسے کان سننے کا عضو ہے، سننے کا آلہ ہے یا سننے کا ایک حصہ ہے، اور معدنیات نکالنے کی جگہ بھی، جس سے معدنیات یعنی زمین کے نیچے جو اشیاء ہوتی ہیں، جو قدرتی اشیاء ہوتی ہیں، ان کو نکالنے کے لیے کان کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح من، جی، دل اور قالب کو بھی کہتے ہیں۔ یہ وزن کی اکائی بھی ہے جس کا مطلب ہے 40 کلو گرام، جیسے ایک من ہم جیسے وزن کریں کہ 1 تولہ یا 1 من ہے یہ اس کا وزن۔ اچھا، شاعر اور ادیب اپنے فن پاروں میں رنگ پیدا کرنے کے لیے شعری صنعتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ صنعت تجنیس کا استعمال بھی انہی صنعتوں میں ہوتا ہے۔ اچھا، پھر لفظوں کا کھیل ہے۔ لفظوں کے کھیل میں ہم نے سوال نمبر 5 ہے کہ مندرجہ ذیل ذو معنی الفاظ کے مطابق کے معنی تحریر کریں اور جملے بنائیں۔ کیسے ہیں کہ یہ دام کا ایک مطلب کیا ہے؟ دھوکہ۔ دھوکے باز نے دام میں آ کر اس نے کام کر دیا۔ دھوکے باز کے دام میں آ کر اس نے کام کر دیا۔ اور پھر ایک دام کا مطلب قیمت بھی ہوتا ہے۔ دن بدن چیزوں کا دام بڑھتا جا رہا ہے۔ اور پھر بیل جانور کو کہتے ہیں۔ ایک کسان کے پاس 2 بیل ہیں۔ اور بیل ہمارے گھر میں انگور کی بیل ہے۔ عالم علم رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ حکیم کیا ہے؟ حفیظ الملک
بہت بڑے عالم ہیں۔ اور پھر سارا جہان، عالم کا کیا مطلب ہے؟ سارا جہان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے عالم بنائے، یا اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس عالم یعنی دنیا کو پیدا کرنے والا۔ اور آگے سونا ہے۔ سونا کا مطلب ایک سونا ہے، یعنی سونا جو سوتے رہتے ہیں، ہمیں پورا دن سونا نہیں چاہیے۔ اور سونا دوسرا سونا کیا ہے؟ قیمتی دھات کو کہتے ہیں، یا مال دھات۔ اس کے پاس بہت سارا سونا ہے۔ اور پھر آگے سنگ، پتھر کو کہتے ہیں۔ اسلم بہت سنگ دل ہے۔ اور ساتھ سنگ ساتھ، آپ تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہمیشہ سنگ رہنا چاہیے، یعنی ساتھ ساتھ رہنا چاہیے۔ پھر بیٹا سوال نمبر 6 ہے، ان الفاظ و تراکیب کا مفہوم بتائیے۔ پھولوں کی انجمن، دن کا سفیر، سورج کا پیرہن، خاموشی ازل۔ الفاظ اور تراکیب: پھولوں کی انجمن، پھولوں کی محفل یعنی خوشی کا سماں۔ دن کا سفیر، دن کا پیغام لانے والا یعنی سورج۔ اور سورج کا پیرہن، سورج کا لباس، خوبصورت لباس، چمکدار لباس۔ اور خاموشی ازل، ہمیشہ کے لیے چپ ہو جانا، یعنی ہمیشہ کے لیے جو خاموشی ہوتی ہے اس کو بھی ہم خاموشی اجل کہتے ہیں۔ اب سوال نمبر 7 ہے بیٹا، سوال نمبر 7 ہے کہ اس نظم میں موجود قافیوں کی نشاندہی کیجیے۔ قافیے کون سے ہیں اس نظم میں؟ چلے چلو، اور پھر چلے چلو ہی ہیں، اور پھر آگے امید کے رہ گزار پر چلے چلو، زیادہ یہ چلے چلو ہی ہیں ان کے قافیے، اور پھر جوڑ دو توڑ دو۔ اچھا، قافیے یہ چلے چلو تو یہ شروع کے 2 بندز میں چلے چلو کے قافیے استعمال ہوئے ہیں، اور پھر آگے ہے کہ امید کے، اور امید کے رہ گزار پر چھوڑ دو، پھر زمین پر، اور آگے کمال ہے، پھر بہار سے چلے چلو، یہ سارے قافیے ہم قافیے۔ اب آگے تخلیقی لکھائی ہے، درج ذیل اشعار کی تشریح کریں، شعری حوالہ بھی لکھیں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑ دو، جوہر عمل کے اپنے دکھاتے چلے چلو، چمکو گگن کے تاروں کی صورت زمین پر، اور پھر ہے کہ تم آسمان زمین کو بناتے چلے چلو۔ اشعار کا حوالہ متن کے اشعار کیا ہیں؟ آگے بڑھو رکو نہ کسی رہ گزار پر، ہر دم سفر کا لطف اٹھاتے چلے چلو، مایوسیوں میں چھیڑ دو نغمے امید کے، تاریکیوں میں جوت جگاتے چلے چلو۔ اچھا، 8 کلاس ان اشعار کی تشریح ہم پچھلے لیسن میں کر چکے ہیں، اور اس میں سے میں نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے چکی ہوں، اور اس سے آپ شیئر کر لیجئے گا۔ اچھا، اب سوال نمبر 9 ہے کہ نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں، یہ ہم کر چکے ہیں۔ اور سرگرمیاں یہ اساتذہ کے لیے ہیں، اور یہ استاد محترم استانی صاحبہ سے سمجھنے کے بعد کمرہ جماعت میں ساتھی طلباء کے سامنے نظم درس عمل کا مطلب بیان کریں، اور نظم کے موضوع کے متعلق ساتھی طلباء کی رائے لیں۔ استاد محترم استانی صاحبہ سے تمام اشعار کا مفہوم سمجھنے کے بعد نظم سے متعلق ان کے سوالات کے جواب دیں۔ ہم جماعت طلباء کے مابین اتفاق کے فوائد اور لڑائی جھگڑے کے نقصانات کے متعلق جماعت میں گفتگو کیجیے، یعنی تبادلہ خیال کیجیے، بات چیت کیجیے۔ بطور طالب علم آپ اپنے عمل کے ایسے کیا جوہر دکھا سکتے ہیں جن سے آپ کو دوسروں کو کوئی فائدہ پہنچ سکے؟ یہ آپ کے کلاس روم میں کرنے کا کام ہے، یا آپ کے استاد محترم آپ کو کروائیں گے۔ اچھا بچوں، یہاں پر یہ ہمارے آج کے یہ جو نظم درس عمل ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ اچھا لگا ہے تو پیارا سا کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔